अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का ये वीडियो एम ई उर्दू और जिसका सब्जेक्ट कोड आ जाएगा MUT 002। मेरी वीडियो जो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। आज की ये वीडियो मीर तकी मीर की पहली गज़ल, दूसरी गज़ल और तीसरी गज़ल के ऊपर है। तो पहली गज़ल, सबसे पहले जो पहली गज़ल है वो इस तरह है। आप के पास अगर किताब आ गई होगी तो आप उस किताब के ज़रिए ये देख सकते हैं या फिर किताब जो डाउनलोड की है उससे। मैं हर एक अशार को रीड करूँगी और उसी के साथ में उसकी जो तशरीह किताब में दी हुई है उसको बताऊँगी। तो सबसे पहला जो अशार है वो है, था मस्तारे हुस्न से उसके जो नूर था, खुर्शीद में भी उसका ही ज़र्रा ज़हूर था। मस्तार के माने होता है उधार लिया हुआ या मांगा हुआ। नूर मतलब रोशनी होती है। खुर्शीद मतलब सूरज होता है। और ज़हूर मतलब ज़ाहिर होना। अब उसकी जो तशरीह जो आप शुरू करेंगे तो स्टार्टिंग की जो लाइन है वो इस तरह लिखना है। मीर तकी मीर को गम का तर्जुमान कहा जाता है। उनके इश्क की तस्वीरात मुख्तलिफ है और उनके यहाँ इश्क के दाखिली कैफियत का इजहार में शिद्दत है। शायर इस शेर में कहता है कि सारी दुनिया में जो रोशनी नज़र आ रही है वो ज़ात अलह के हुस्न की बदौलत ही है। सूरज में जो रोशनी नजर आ रही है वो दरअसल खुदा की हुस्न की रोशनी का महज एक जर्रा है। इस हमद ये शेर में शायर खुदा की ज़ात को अपना महबूब तस्वुर कर रहा है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये सारा आलम उसी जात वाहिद खुदावंद करीम की तख्लीक है, जिसका सबूत दुनिया का एक एक जर्रा पेश करता है और दुनिया में जो कुछ भी है वो उसी महबूब का हुस्न का ही परतू है। पहुंचा जो आप तो मैं पहुंचा खुदा के ताए, मालूम अब हुआ कि बहुत मैं भी दूर था। आप मतलब अपने आप तक, है ना। तो उसके बाद आता है उसकी तसरीह। तसरीह की जो पहली लाइन जो मैं बताई हूँ वही वाला लाइन लिखना है जो शुरू वाला लाइन में बताई पहले। ये मीर तकी मीर को गम का तर्जुमान कहा जाता है। उनके इश्क की तस्वीरात मुख्तलिफ है और उनके यहाँ इश्क के दाखिली कैफियत के इजहार में शिद्दत है। शायर इस शेर में कहता है या शायर इस शेर में कहना चाहता है, शायद यहाँ ये बात बताना चाहता है, जहाँ पर देखिए यहाँ स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, शायद यहाँ ये बात बताना चाहता है कि खुदा की तलाश खुद अपनी जात और अपनी वजूद में करनी चाहिए, बाहर नहीं। वो कहता है कि मैंने जब अपनी तलाश में एक उम्र सर्फ कर दी तो मालूम हुआ कि मैं खुदा के करीब हूँ। मतलब ये कि जिस खुदा की तलाश में अभी तक मैं जो इधर उधर मारा मारा फिर रहा था, दरअसल वो मेरे बहुत करीब था। मफ़हूम यह है कि खुदा की तलाश के लिए खुद सनाशी पहली मंजिल है। जब तक इंसान अपने आप को बाखूबी समझ नहीं लेता, खुदा के करीब का तसव्वुर महाल है और ये मंजिल भी उसे एक उम्र के बाद ही नसीब होती है, जो दूसरे मर्शे के लफ्ज़ अब के इस्तेमाल से बआसानी समझी जा सकती है। उसके बाद का अशार है, आती से बुलंद दिल की ना थी वरना एक कलीम, एक सोलाए बर्क खरमन शदा कोह तूर था। कलीम के माने आता है कलीम अल्लाह यानी खुदा से कलाम करने वाला, मतलब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। उसके बाद आता है बर्क। बर्क के माने आता है बिजली। मुराद उस नूर से है जिस शकल में हजरत मूसा ने खुदावंद करीम का दीदार किया था। उसके बाद है कोहेतूर। कोहेतूर मतलब होता है वो पहाड़ जहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा का दीदार किया था। तो ये भी, इसका भी जब आप लिखनी कॉपी में नोट डाउन्स करनी शुरू करो तो वही वाला पहला वाला लाइन लिखें। उसके बाद इस शेर में सच्चे इंसानी जज्बात की हिमियत और इब्न आदम की मर्तबा व मकाम की जानिब निहायत बलीग इशारा किया गया है और ये बताने की कोशिश की गई है कि इंसान की खुदा से करीब कोई दूसरा अमल नहीं है, बस
تک وہ جذبہ صادق رکھتا ہے۔ شاعر کا خیال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں عشق کی وہ تڑپ اور گرمی نہ تھی جس سے کوہ طور جیسا پہاڑ جل کر خاک ہو جائے، مگر ہوا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بے ہوش ہو کر گر پڑے، کہ ان کے اندر عشق کا وہ جذبہ زیادہ بلند نہ تھا۔ اس شعر میں تلمی کے ذریعہ میر نے جس تاریخی واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے عشق کی تفہیم اور اس مرتبے کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے، وہ ایک غیر معمولی طریقہ اظہار ہے۔ اس کے بعد کا اشعار ہے: مجلس میں رات ایک تیرے پر تو باغی، کیا شمع کیا پتنگ ہر ایک بے حضور تھا۔ پر تو مطلب سایہ ہوتا ہے، پتنگ مطلب پروانہ، اور بے حضور مطلب تنہا، بے یار و مددگار۔ شاعر کہتا ہے کہ پچھلی رات محفل میں صرف ایک تیرے موجود نہ ہونے کی وجہ سے جو خلا محسوس ہو رہا تھا، اس میں شمع ہو یا پروانہ، دونوں خود کو بے یار و مددگار اور تنہا محسوس کر رہا تھا۔ شاعر اس شعر میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ محفل کی ساری رونقیں اس کے محبوب کے دم سے ہیں۔ اگر وہ کسی سبب سے محفل میں شریک نہ ہو سکے تو لاکھ کوشش کے باوجود محفل میں رونق پیدا نہیں کی جا سکتی۔ اگر محفل میں محبوب موجود رہتا ہے تو شمع بھی خوش کہ وہاں ایک ماہ رو موجود ہے، اور پروانہ بھی خوش کہ اسے جام شہادت نوش کرتے ہوئے محبوب دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد کا اشعار ہے: ہم خاک میں ملے تو ملے لیکن اے سپہر، اس خوش کو بھی راہ پر لانا ضرور۔ خاک میں ملنا مطلب مٹی میں مل جانا یا پھر مٹ جانا، سپہر مطلب آسمان، اور راہ پر لانا مطلب سبق سکھانا۔ اس شعر میں شاعر کہنا چاہتا ہے کہ محبوب چنا کے متعلق العنان ہے اور من مانی کرتا رہتا ہے، اس کو راہ راست پر لانا نہایت دشوار امر ہے، یعنی محبوب سے اپنی مرضی کا کام لینا ناممکنات میں سے ہے، کیوں نہ کہ ایسا کوئی عمل کوشش کرنے والے کی جان کے لیے خطرہ پیدا کر سکتا ہے، لیکن شاعر کہتا ہے کہ ہم نے اس خطرے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسے راہ راست پر لانے کی کوشش کی۔ ظاہر ہے اس کے نتیجے میں خود ہمارا وجود مٹی میں مل گیا، یعنی جان چلی گئی، لیکن یہ قربانی ضروری تھی، کیوں نہ کہ محبوب کو اس بات کا احساس دلانا از حد ضروری تھا کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد کا اشعار ہے، اور یہ پہلی غزل کی آخری اشعار ہے: تھا وہ تو رقص حور بہشتی ہم ہی میں میر، سمجھے نہ ہم تو فہم کا اپنی قصور تھا۔ رقص حور بہشتی کا مطلب جنت کی حوروں سے بہتر، فہم مطلب سمجھ۔ میر کا یہ شعر عکس حقیقی کی ترجمانی سے زیادہ قریب ہے۔ خدا نے خود کو جمیل کہا اور وہ ہر جگہ موجود ہے، مگر اسے دیکھنے اور محسوس کرنے کے لیے ذوق نظر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ صرف معرفت کی نگاہ ہی اسے دیکھ سکتی ہے۔ کچھ لوگوں کا اس شعر کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ شاعر اس شعر میں انسان کی اس کمی کی جانب اشارہ کر رہا ہے کہ اکثر انتہائی اہم اور قابل ذکر شخصیت ہمارے اپنے درمیان موجود ہوتی ہے، لیکن مختلف وجہوں سے ان کی زندگی میں ہم ان کی قدر نہیں کرتے، لیکن جب وہی شخص ہمارے درمیان سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کی اہمیت و افادیت ہماری سمجھ میں آتی ہے۔ اس مفہوم کو میر نے اپنی غزل کے اس مقطع میں نہایت خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ کہتا ہے: وہ شخص جس پر جنت کی حوریں رقص کرتی ہیں ہمارے ہی درمیان موجود تھا، اس کا تعلق ہم ہی سے تھا، لیکن ہم نے اس کی قدر نہ کی، اسے نہیں پہچانا۔ اس میں بھلا اس شخص کا کیا قصور؟ یہ تو ہماری ہی عقل کا قصور تھا کہ ہم نے اس کی زندگی میں پہچان نہیں سکے۔
اس کے بعد میر تقی میر کی دوسری غزل کی جو تصریح دی ہوئی ہے اس کو میں بتاؤں گی۔ دوسری غزل یہ ہو گیا: جس سر کو غرور آز یا ہے تاز وری کا، کل اس پا یہی سور پھر نو ہے گری کا۔ یہ پہلا اشعار ہے، اور تازوری مطلب بادشاہی یا پھر امیری، اور نوح گری مطلب رونا دھونا کے ہوتے ہیں۔ تو جو شروع میں بتائیں کہ غزل کو شروع کرنے سے پہلے جو میر تقی میر کی جو تعریف میں دو لائن بتائی ہوں اس کو لکھو۔ اس کے بعد یہ جو شروع ہو رہا ہے یہ میر کی نہایت پسندیدہ موضوع ہے نا، موضوع ہے دنیا کے بدلتے رنگ، خوشی کے بعد غم، اور غم کے بعد خوشی، ابھی کچھ اور بھی کچھ اور، یہی دنیا کی روایت ہے۔ چنانچہ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ آج جو شخص اپنے سر پر آراستہ تاج شاہی کے سبب اپنی بادشاہی، امارت و خوشحالی اور اختیار و اقتدار پر مغرور ہے، ضروری نہیں کہ آنے والے کل میں بھی اس کی یہی حالات برقرار رہے۔ کل یہ حالات بدل بھی سکتے ہیں، اور ممکن ہے اس تاج کے ساتھ ساتھ وہ سر بھی فنا ہو جائے اور لوگ اس کی موت پر آہذاری کرتے نظر آئے۔ یعنی اس دنیا میں کسی بھی چیز کو ثبات و دوام حاصل نہیں ہے، نہ خوشی کو نہ غم کو، نہ زندگی کو، نہ موت کو۔ غرض کے اس شعر میں میر تقی میر نے دنیا کی بے ثباتی کی تصویر کشی کی ہے۔ دوسرا اثر ہے: آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا رہا میں یہاں ہر سفری کا۔ تو آفاق کے معنی آ جاتا ہے افق کی جمع، مراد یہ دنیا ہے۔ سلامت مطلب بے خیریت، اسباب یعنی ساز و سامان۔ اس شعر میں میر نے زندگی کی اس حقیقت کو بڑی بلیغ پیری میں بیان کیا ہے کہ اس دنیائی فانی سے رخصت ہونے والا ہر شخص ہمیشہ یہاں سے خالی ہاتھ ہی جاتا ہے، خواہ اس نے اس دنیا میں رہ کر کتنی ہی دولت کیوں نہ کمائی ہو۔ میر کہتے ہیں کہ سمتوئے کے حشار میں گھری ہوئی اس دنیا میں رہنے والا انسان اس منزل سے آگے کا سفر کرتے وقت دوسری دنیا میں صحیح سلامت نہیں پہنچ سکتا، کیوں نہ کہ اس کا سارا ساز و سامان راستے میں ہی لوٹ لیا جاتا ہے، اور نتیجے میں وہ دوسری دنیا میں خالی ہاتھ ہی پہنچتا ہے۔ یہاں پر شاعر تمام دنیاوی آسائشوں کو وقتی ثابت کر رہا ہے کہ اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد زندگی سے وابستہ ہر چیز یہی چھوٹ جایا کرتی ہے۔ تیسرا اشعار ہے: زنداں میں بھی شور سے نہ گئی اپنی جنون کی، اب شنگ مدوا ہے اس آشفتہ شیری کا۔ زندہ مطلب قید خانہ، سورس مطلب تیزی یا شدت، شنگ مطلب ہوتا ہے پتھر، مدوا مطلب ہوتا ہے علاج، آشفتہ شری مطلب سر درد۔ اس کی تصریح ہوتا ہے: عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ جب کوئی شخص جنون کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی اپنا دماغی توازن کھو بیٹھتا ہے، تو اسے قید کر دیا جاتا ہے تاکہ اس مریض کو ذہنی طور پر کچھ سکون ملے، اس لیے بھی کہ وہ کسی دوسرے کو کوئی اذیت نہ پہنچا سکے۔ چنانچہ شاعر کہتا ہے کہ جب مجھ پر جنون کا حملہ ہوا تو لوگوں نے مجھے زندان کے سپرد کر دیا، مطلب قید خانے میں ڈال دیا۔ زندان میں ڈال دینے کے باوجود میرے ذہن کی ہلچل، میرے سر درد میں کسی طرح کی کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ یعنی احباب نے زندان کو صرف مرض کا علاج سمجھا تھا، وہ کارگر ثابت نہ ہوا۔ چنانچہ اب اس سر درد اور جنون سے نجات کا بس ایک ہی راستہ بچا ہے، وہ یہ کہ اس کا علاج پتھر سے کیا جائے، یعنی سر پر پتھر مار کر اس کی زندگی کو ختم کر دیا جائے۔ اس شعر میں انسان کی مایوسی کی انتہا کو نمایاں طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اس کے بعد کا اشعار ہے: اپنی تو جہاں آنکھ لڑے پھر وہیں دیکھو، آنے کو لپکا ہے پریشان نظری کا۔ آنکھ لڑنا مطلب محبت ہونا، لپکا مطلب لالچ یا پھر عادت، پریشان نظری مطلب نظر کا انتشار۔ اس شعر میں شاعر اپنا یعنی عاشق صادق کا موازنہ آئینے سے کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے
کہ ہماری تو یہ عادت ہے کہ ایک بار جہاں آنکھ لڑی، یعنی جب ایک بار ہم نے کسی کو معشوق تصور کر لیا تو پھر جب بھی نظر اٹھائی اپنی اسی محبوب کی جانب اٹھائی، یعنی محبوب کے علاوہ کسی اور کی طرف دیکھنا گوارا نہ کیا۔ لیکن اس کے برعکس جس کی حق گواہی کے چرچے زبان زاد عام ہے، روز الگ الگ چہرے دیکھنے کا عادی ہوتا ہے، وہ کبھی ایک چہرے پر کنایت نہیں کرتا، یعنی آئینے میں چنا گیا ہر شخص کا عکس جو اس کے سامنے ہوتا ہے نظر آ سکتا ہے، اسی لیے اسے آئینے کی پریشان نظری یعنی انتشار سے تعبیر کیا گیا ہے۔ شاعر نے نیک نام آئینے کی اس بری عادت کے سامنے وفاداری کی اپنی اچھی عادت کو نمایاں کیا ہے۔ اس کے بعد کا اشعار ہے، لیے ساس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کار گہ شیشہ گری کا۔ کام مطلب فن کاری یا فعل ہوتا ہے، کار گاہ مطلب کارخانہ یا کام یا عمل کرنے کا جگہ، آفاق مطلب دنیا، اور شیشہ گری مطلب شیشے کا سامان بنانا یا تراشنا۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں دل جوڑنے کا کام بہت نازک ہے، اس کو شاعر شیشہ گری سے تعبیر کرتا ہے۔ جیسے شیشہ کو پگھلا کر جب کوئی ڈیزائن بناتے ہیں تو منہ سے بہت احتیاط کے ساتھ ڈیزائن کے لیے درکار ہوا ہی خارج کرتے ہیں۔ ذرا سے بھی کمی یا زیادتی مطلوبہ ڈیزائن کو خراب کر دیتی ہے، گویا شیشہ کے بنے ڈیزائن کی فشنگ میں بڑا اہم رول ہوا کا ہوتا ہے۔ اسی طرح دل جوڑنے کے نازک کام میں تیز سانس لینے سے بھی کبھی کبھی کام بگڑ جاتا ہے، یعنی دل ٹوٹ جاتا ہے، لہٰذا بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ اس غزل کی آخری اشعار تھی، اور اس کے بعد ہے میر تقی میر کی جو تیسری غزل ہے اس کی یہ تو تیسری غزل جو ہے، یہ جو اس بار کی جون کا جو ایگزام ہوا، اس ایگزام میں یہ والی جو اشعار ہے، یہ والی جو غزل ہے، 5 غزل اس میں آئی ہوئی تھی۔ تو مطلب میر تقی میر کی غزل آئی تھی ایگزام میں، اور 2 ابھی بھی میر تقی میر کی غزل باقی ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہی غزل ریپیٹ بھی ہو۔ تو سب سے پہلے اس کا جو اشعار ہے، اسی لیے آپ کو ہر اشعار کو پڑھنا، ہر ایک شاعر جو آ چکا ہے اس کو بھی ایک بار ریڈنگ کر لینا ہے، کیوں نہ کہ ایسا نہیں کہ نہیں آ سکتا ہے، اگر آ گئے تو آپ کو پچھتاوا ہوگا، اسی لیے 1-2 بار ریڈ کر لینا ضروری ہے، یا پھر میری ویڈیو کو 1 سے 2 بار ریڈ کر لیجیے۔ تو سب سے پہلا اشعار ہے، الٹی ہو گئی شب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیمارے دن نے آخر کام تمام کیا۔ تدبیر مطلب انتظام کرنا ہے نا، اور بیماری دل مطلب دل کی بیماری مطلب عشق ہونا۔ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ بیماری محبت کے لیے کوئی علاج کارگر ثابت نہیں ہوتا، جو دوا کی جاتی ہے مرض بڑھتا جاتا ہے، یعنی ساری تدبیریں بیکار ثابت ہوئی اور کوئی بھی دوا کام نہ آئے۔ لفظ دیکھا میں حیرت اور استعجاب کے ساتھ اس میں گرفتار لوگوں کے انجام کی طرف اشارہ بھی ہے، یعنی ہم آگاہ کر رہے تھے لیکن تم مانے نہیں، اور محبت میں گرفتار ہو کر آخر اپنا کام تمام کر لیا۔ الغرض دل کی بیماری لا علاج مرض ہے، اور آخر کار زندگی کے ساتھ ختم ہوتی ہے۔ کام کیا اور کام تمام کی رعایت خوب ہے۔ اس کے بعد کا اشعار ہے، عہد جوانی رو رو کاٹا، پیری میں لے آنکھیں موند، یعنی رات بہت تھے جاگے، صبح ہوئی آرام کیا۔ پیری مطلب بڑھاپا، آنکھ موند لینا مطلب آنکھ بند کر لینا، یعنی موت کا آ جانا۔ یہ شعر میر کے حالات اور ان کے زمانے کی ابرتری کو ظاہر کرتا ہے۔ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ اس کا ابتدائی زمانہ بہت پریشانیوں اور مصیبتوں میں گزری، یعنی کسی طرح اس کو رو رو کر گزار دیا۔ اس کی ایک وجہ محبوب کی جدائی اور عدم توازی بھی ہو سکتا ہے، اور جب بڑھاپا آیا تو آخری وقت آ پہنچا اور آنکھ بند ہو گئی، یعنی زندگی بھر آرام نصیب نہیں ہوا۔
پہلے مرثیے میں ذات صنعت تضاد ہے جسے زبانی اور پہری جیسے الفاظ سے ظاہر کیا گیا ہے۔ دوسرے مرثیے میں صنعت لف و نشر مرتب استعمال ہوئی ہے۔ عہد زبانی کو رو رو کر کاٹنے کو رات کے جاگنے سے، بڑھاپے میں آنکھ بند ہونے کو صبح کے آرام کرنے سے تعبیر کیا ہے۔ اس کے بعد کا اشعار ہے: ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کرے ہیں ہم تو اب بدنام کیا۔ تہمت مطلب الزام، مختاری مطلب اپنی آزادی، ابش مطلب یوں ہی۔ اس شعر میں مسئلہ زبر و قدر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ ہم بندے تو مجبور محض ہے، ہمیں اختیار نہیں کہ جو چاہے سو کرے۔ ہمیں مختار گل بتانا ہم پر سراسر الزام ہے۔ ہم اپنے اچھے برے اور نیک و بد کی مالک نہیں ہیں۔ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ مختار گل تو وہی ہے، ہمیں تو بلا وجہ بدنام کیا جا رہا ہے۔ اگر ساری چیزیں ہماری اختیار میں ہوتے تو ہمیں اتنی پریشانیوں سے کیوں گزارنا پڑتا۔ اس کے بعد کا اشعار ہے: کس کا کعبہ کیسا قبلہ، کون حرم کیا احرام، کوچے کے اس کے باشندوں نے سب کو یہی سے سلام کیا۔ احرام مطلب ہوتا ہے بغیر سلا ہوا کپڑا جس کو پہن کر حرم کا طواف کیا جاتا ہے۔ باشندہ مطلب شہری، اور سلام کرنا مطلب سلامتی کی دعا۔ شاعر نے اس میں عشق حقیقی کی کیفیت اور شدت کو بیان کیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اصل چیز خدا کی ذات پر یقین رکھنا ہے۔ ملت، مذہب اور فرقوں میں بٹے رہنا اپنی بات نہیں، اچھی بات نہیں ہے۔ یہ چیزیں نقصان کا سبب ہوتی ہے۔ کعبہ، قبلہ، حرم، احرام، یہ سب آپس میں دوریاں پیدا کرتی ہے۔ اصل چیز تو اس کے کوچے کا باشندہ ہونا ہے، یعنی خدا کی ذات پر یقین رکھنے والا ان سب جھمیلیوں میں نہیں پڑتا۔ وہ ان سب چیزوں کو دور سے سلام کرتا ہے اور اسی میں عافیت سمجھتا ہے۔ یہاں کے سپید و شاہ میں ہم کو دخل جو ہے سو اتنا ہے، رات کو رو رو صبح کیا، یا دن کو جو تو شام کیا۔ یا مطلب یہاں سپید و شیاہ مطلب سادہ و سفید، اور جو تو مطلب جیسے تیسے۔ اس شعر کو اگر اسی غزل کے تیسرے شعر کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے تو مفہوم مزید واضح ہو جاتا ہے۔ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ دنیا کے کاروبار میں ہم کو اگر کوئی دخل ہے، یعنی کوئی اختیار ہے، تو صرف اتنا ہے کہ ہم کسی طرح رو رو کر رات کو صبح کرتے ہیں، اور جب صبح ہو جاتی ہے تو کسی طرح شام کرتے ہیں۔ ہماری زندگی کا یہی مقصد ہے۔ ہماری اپنی زندگی پر کل اتنا ہی اختیار ہے۔ شاعر اس میں اپنی انتہائی بے بسی، لاچاری اور کشم پرشی کو ظاہر کیا ہے۔ شاعر نے اپنے اس اختیار کو ظاہر کر کے خود کو مزید بے بس اور مجبور محض بتایا ہے۔ اس شعر میں صنعت تضاد ہے جسے سفید و سیاہ، رات دن اور صبح و شام جیسے الفاظ سے ظاہر کیا گیا ہے۔ میر دین مذہب کو اب پوچھتے کیا ہو، ان نے تو کسکے کھینچا، دیر میں بیٹھا کب کا ترک اسلام کیا۔ کسکے کھینچا مطلب تلخ لگانا، دیر میں بیٹھنا مطلب مندر میں پوجا کے لیے بیٹھنا، ترک کرنا مطلب چھوڑنا، اسلام مطلب مذہب اسلام۔ میر تقی میر نے اس شعر میں روایت سے پہلو
तय करते हुए एक नई राह निकालने की तरफ इशारा किया है। यानी शायर अब रवायतों का गुलाम नहीं है, किसी तरह के बंदिश या कैद अपने ऊपर इल्जाम नहीं समझता। उसके दीन व मजहब के बारे में पूछना बेकार है। एक मुद्दत हुई वो इस्लाम को छोड़ चुका है और माथे पर टीका लगाकर मंदिर में बैठा हुआ है। यानी अब पूरी तरह से माशूक का गुलाम होकर उसके घर में खाना नशीनी इख्तियार कर ली है। इसमें इस मिजाजी और दीन व दुनिया से बेनियाज़ी की तरफ इशारा किया गया है। ये मीर तकी मीर की तीसरी गज़ल जो दी हुई है किताब में, ये आखिरी गज़ल के अशार थी। और मीर तकी मीर की 3 ही गज़ल दी हुई है, जैसे कि बाकी सब शायर की 3-3 गज़ल दी हुई है, उसी तरह मीर तकी मीर की भी 3 गज़ल दी हुई है। मीर तकी मीर की गज़ल काफ़ी आसान होती है, इसीलिए समझने में कोई दिक्कत नहीं पेश आएगी। अगर आप 2 से 3 मर्तबा या फिर आपको याद करने में जितनी मर्तबा रीड करने की ज़रूरत होती है, वो आप अगर रीड कर लेते हैं तो काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। मेरी ये वीडियो आज के लिए यहीं तक, और प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करने की कोशिश करें।